बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और इस प्रोग्राम का टाइटल है सीन विद तज़ीन। तो सीन ये है नाज़रीन किराम, सामीन किराम, के PMAJ के सरदार तनवीर इलियास साहब नाअहल करार पाए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल बेंच की अदालत से, और उन्होंने पाकिस्तान स्वीट होम की एक तकरीब में जजों को ललकारा था, आज़ाद कश्मीर के जजों को, और उनको फिक्स करने की धमकी दी थी। अब ये अपनी जगह पे एक बड़ा काबिल एतराज़ काम था। दूसरा, इन्होंने स्वीट होम में ये काम किया, यानी कि बच्चों के सामने उन्होंने एक जो अदलिया के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, ये भी बजाते खुद एक काबिल एतराज़ चीज़ थी कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और कल को कौम के बीमार बनेंगे, उनके ज़हनों को गंदा किया उन्होंने, और इस तरह उनको सज़ा मिली फौरी तौर पे, और अब वो नाअहल हैं। अब वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में ही हैं। बाकी वो सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे वहाँ पे क्या दलाइल देंगे, जबकि उन्होंने पहली पेशी पे ही माफ़ी मांग ली हाई कोर्ट में। तो ये देखने वाली बात है कि जब माफ़ी मांग चुके हैं तो आगे सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर इस केस को कैसे देखती है। इससे पहले हम बात शुरू करेंगे। 2007 में मैंने काफ़ी कॉलम लिखे थे। मैं उस वक्त जिना अखबार का एडिटर था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, तो मैंने बहुत से कॉलम लिखे थे। उस वक्त जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक चल रही थी, अदलिया बहाली तहरीक, और उस वक्त जमहूरियत के हवाले से और डिक्टेटरशिप के हवाले से मैंने बहुत कॉलम लिखे, और उनमें बहुत सी बातें मैंने की, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। उन्हीं में एक कॉलम था मेरा 111 ब्रिगेड या जमहूरियत। तो उसमें मैंने लिखा था कि जो पाकिस्तान में जमहूरियत है वो कितनी स्ट्रांग है, उसको ख़त्म करने में जमहूरियत का बोरिया बिस्तर लपेटने में कितनी देर लगती है। उस वक्त थे अपना 111 ब्रिगेड के भी कमांडर रहे और बाद में 10 कोर के भी कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल जमशेद गुलजार कियानी, और ये अचानक पुरस्रात तौर पर अचानक ये दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। तो अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने एक जगह पे ये बात की कि जो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो मतलब कि 111 ब्रिगेड को रावलपिंडी से मूव करके प्राइम मिनिस्टर हाउस या ऑफिस इस्लामाबाद पहुंचने में और टेक ओवर करने में 17 मिनट लगते हैं। और जो जुड़वा शहरों को जानते हैं, आजकल ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, मे बी के 17 मिनट जो है वो अब 20 मिनट या 25 मिनट बन गए या 30 मिनट बन गए, लेकिन इतनी ही जमहूरियत जो है वो ताकतवर है। यहाँ पे सिर्फ चंद मिनट की बात है। तो उस पर फिर मैंने लिखा था कि इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो 111 ब्रिगेड को जो है वो ये देखा जाए कि 111 ब्रिगेड रखना है या जमहूरियत रखनी है, क्योंकि ये ऐसे ही है कि दो बंदों की लड़ाई हो तो एक बंदे के पास अगर पिस्टल है तो उसके इस्तेमाल करने के इम्कानात, खतरात जो हैं वो 99% हो जाएंगे। गुस्से में बंदा जो पास हो चीज़, वो पिस्टल हो, चाकू हो, वो दे मारता है। तो अगर वो ना हो तो फिर उस बंदे को हम उस जुर्म से बचा सकते हैं। इस नुक्ते नज़र से मैंने लिखा था कि आप फैसला कर लें 111 ब्रिगेड रखना है या जमहूरियत रखनी है। और फिर मैंने एक कॉलम लिखा था कि अब इस मुल्क में एक नहीं 2 चीफ होंगे। जब ये जस्टिस इफ्तिखार बहाल हो गए और बहुत कुछ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सहना पड़ा अदलिया बहाली तहरीक, वकला की तहरीक की वजह से, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो वक्त के आमिर थे वो इंतहाई कमज़ोर हो गए थे। तो उस वक्त मैंने लिखा था अब एक नहीं 2 चीफ होंगे, यानी एक तो आर्मी चीफ जो कि पाकिस्तान में ताकत की एक अलामत समझा जाता है, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी एक ताकत की अलामत होगा। और ये ताकतें हमने गुज़श्ता बरसों में बार बार देखी, और ये ताकतें हमने उस वक्त भी देखी जब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को
30 سیکنڈ تک کونے میں کھڑا کرنے کی سزا دی گئی، اور اس سزا کی بنیاد پہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل ہو گئے۔ اور یہ طاقت ہم نے پھر نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف کے وقت بھی دیکھی، جب پاناما کا کیس شروع کر کے جس میں ان کا نام ہی نہیں تھا، تو ان کو اقامہ میں نااہل کر کے تو وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ یہ دونوں جو ہیں یہ جسٹس صاحبان نے کیا۔ یہ اسی تناظر میں ہے جو میں نے لکھا کہ اب ایک نہیں دو چیف ہوں گے۔ اب ناظرین کرام، سامعین کرام، جو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ what goes around comes around، اردو میں اس کہاوت کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو مارشل لا کی جو تلوار چلاتے رہے جرنیل حضرات، اور جو ہتھوڑا مارتے رہے جج حضرات، ان دونوں کے سامنے اب یہ وہ جو what goes around comes around والی صورتحال اس طرح ہوئی کہ ابھی جو باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا، جو فیض صاحب کے ساتھ ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی لوگوں نے کیا جن کو ان لوگوں نے پروموٹ کیا، جن کو ان لوگوں نے بنایا، الیکشن جتوایا اور حکومت دلائی۔ تو ابھی اب جرنیلوں کے حوالے سے یہ ہو گیا، جو چیف جسٹس ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جسٹس ثاقب نثار جو ہے، اس کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوئیں اور کس طرح اس کا سارا کچا چٹھا سامنے آیا، کالیں لیک ہوئیں اور وہ گندا ہو کر یہاں سے نکلا۔ اور اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ خود ان کی کورٹ کے اندر خود ان کے ایک برادری بھائی جو ہے عرفان قادر صاحب، انہوں نے جو ان کو جس طرح مخاطب کیا کہ آپ نے کیا ہیر رانجھا کی داستان سنائی ہوئی ہے، جب آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے تو فیصلہ سنائیں اور ختم کریں۔ اور آخر میں وہی نکلا، حالانکہ بندیال صاحب نے اس وقت کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم یہ فیصلہ دینے والے ہیں، لیکن فیصلہ فائنلی وہی آیا، تو عرفان قادر کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اب دیکھیں، یہاں تک تو بات ہے جرنیلوں کی اور ججوں کی، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں میں لیڈر ہوں، نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں میں لیڈر ہوں، یہ تنویر الیاس صاحب بھی لیڈر بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ، تو ہمیں تنویر الیاس صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تنویر الیاس صاحب کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ یہ سیاستدان نہیں تھے، ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، انہوں نے کوئی تربیت نہیں لی تھی، اور یہ صرف پیسے کے بلبوتے پہ آئے تھے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ لیڈر ہیں، عمران خان بڑی پاپولیرٹی ہے جی، نواز شریف صاحب کی بھی بڑی مقبولیت تھی، گیلانی صاحب بھی ایک مقبول جماعت کے لیڈر تھے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بڑے پاپولر لیڈر ہوں اور پھر بھی کوئی جرنیل آ کے آپ کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دے، یا کوئی جسٹس جو ہے وہ آپ کو آپ کی سیٹ سے نااہلی کا آپ کو نااہل کر دے اور آپ کی سیٹ سے ہٹا دے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب خود آپ کے اندر بھی نقائص ہوتے ہیں، خود آپ کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں، اور آپ نے بھی کچھ غلط ضرور کیا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ساری چیزیں جو ہیں، اب سوشل میڈیا اور بات کرنے کی آزادی اور حوصلہ لوگوں کا، اور تنگ آمد بجام آمد کے مصداق اب لوگ پرواہ نہیں کرتے، کوئی چیف جسٹس ہے یا کوئی باجوہ صاحب ہیں یا کوئی فیض صاحب ہیں، لوگ بات کر دیتے ہیں۔ تو اب سب کی ایک جو حقیقتیں ہیں، جو سب کی اصل حیثیتیں ہیں، وہ بے نقاب ہو چکی ہیں۔ اور اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو عدلیہ کے حوالے سے ایک تعریف بھی رہی، پھر اس میں آ گئی پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی نے ابھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی دوگلی پالیسی دیکھیں کہ خود ان کا اپنا وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو نااہل کروانے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ ادھر ان کا اپنا وزیر اعظم نااہل کر دیا گیا۔ اب ان کی دوگلی پالیسی آپ دیکھیں کہ انہی کے لوگ جو کہ یہاں پہ اس 3 رکنی بینچ کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کو یہ فرشتہ قرار دے رہے تھے اور یہ ان کی سپورٹ میں کھڑے تھے، اور یہاں پہ یہ جسٹس صاحبان کیا 3 جسٹس صاحبان کیا ہر طرح سے دفاع کر رہے تھے، لیکن
جب اپنا وزیر اعظم وہاں پہ نااہل ہوا تو اب وہاں پہ کہہ رہے ہیں جج غلط ہیں، یعنی کہ پاکستان میں چونکہ حکومت اپنی نہیں ہے تو اس لیے جج ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنی حکومت کو نقصان ہوا تو وہاں پہ جج غلط ہیں۔ یہ ان کی دوگلی پالیسی ملاحظہ کیجئے۔ اور اس طرح وہ جو میں نے کہا کہ what goes around comes around، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ پہلے خود اس میں گرتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اوپر یہ مثال صادق آ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب تو ابھی تک نااہل نہیں ہوئے، آج کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی جا رہی تھی 11 اپریل کے حوالے سے کہ جی وہ انہوں نے فنڈ نہیں دیے پنجاب کے الیکشن کے لیے، تو 11 اپریل کو سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ شہباز شریف کو نااہل کر سکتا ہے۔ شہباز شریف تو نااہل نہیں ہوئے، لیکن ان کا اپنا وزیر اعظم آزاد کشمیر نااہل ہو گیا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ کیوں کسی جرنیل کو اور کیوں کسی جج کو یہ ہمت پڑتی ہے کہ وہ عوام کے منتخب نمائندہ، اور نمائندہ بھی کون، نمائندوں میں جو سب سے بڑا نمائندہ ہے یعنی وزیر اعظم، کیوں کسی جرنیل کو یہ ہمت پڑتی ہے، کیوں کسی جج کو یہ ہمت پڑتی ہے کہ وہ اس کو ہٹا دے، اس کو نااہل کر دے، اس کا تختہ الٹ دے؟ وہ صرف اس لیے کہ خود ان کی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کی ویک پوائنٹ ہوتے ہیں انہی جرنیلوں کے پاس، اور ان جسٹس صاحبان کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور وہ اس لیے یہ ہمت کرتے ہیں اور اسی لیے ان کو جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر قسم کے وزرائے اعظم رہے۔ اب یہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں، ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی ویسے فیکچولی اسپیکنگ، فرینکلی اسپیکنگ بھی اور فیکچولی اسپیکنگ بھی؟ سردار تنویر الیاس صاحب کی کیا اہلیت تھی؟ ابھی تو وہ نااہل ہوئے ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اہل ہی کب تھے؟ یہ ججوں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، وہ تو اہل ہی نہیں تھے اس سیٹ کے، وہ کیسے اس سیٹ پہ اچانک وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بن گئے؟ اور آزاد کشمیر ایک انتہائی حساس خطہ جہاں پہ جو کہ کشمیر لبریشن سیل ہے، جو کہ جہاں سے کہ تقویت ملنی چاہیے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو، وہاں پہ ایک پیسے، صرف پیسے کے بل بوتے پہ، پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بڑا ہے، تو پاکستان کی تمام مرکزی سیٹوں پہ کنجروں کو بٹھا دیں۔ پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ یہ تنویر الیاس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ویسے بڑے اچھے آدمی ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ وہ ان کی کوئی ویڈیو آئی یا ان کی نشے کی حالت میں ویڈیو چلی، میں کہتا ہوں بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں تھی۔ بزدار کی کیا کوالیفیکیشن تھی پنجاب میں؟ محمود خان کی کیا کوالیفیکیشن تھی کے پی کے میں، جو ان کو صوبوں کے عوام کے سروں پر مسلط کر دیا گیا تھا؟ تو یہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، تبھی کسی جرنیل کو، تبھی کسی جج کو یہ ہمت پڑتی ہے کہ وہ آپ کو نااہل کر کے گھر بھیج دیتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ان جماعتوں کے لیڈروں کو سوچنی چاہیے، ورنہ یہ جتنی مرضی تحریکیں چلا لیں، ورنہ یہ جتنے مرضی زمان پارک بنا لیں، ورنہ یہ جتنے مرضی بنی گالے بنا لیں، ورنہ یہ جتنی مرضی پاپولیرٹی حاصل کر لیں، ان کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ صرف اور صرف پیسے کے غلام ہیں، جو ان کو زیادہ پیسہ دیتا ہے یہ اس کو سب سے بڑی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ایسی ہی مثال ہمارے ہاں سینٹ میں چیئرمین سینٹ کی بھی موجود ہے، یہ بھی اچانک وارد ہوئے تھے، اور اچانک ہی ان کو صرف چلے سینیٹر بنا دیتے آپ تو بھی ٹھیک تھا، سیدھا جا کے بٹھایا گیا چیئرمین سینٹ کی سیٹ پہ۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں اس حوالے سے، کسی پروگرام میں اس کا حوالہ، اس کا پورا احاطہ کروں گا۔ اور اس کے پیچھے جنرل فیض صاحب تھے جو کہ اب وہ بھی گھر جا چکے ہیں۔ اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف جانے دیا جائے گا یا ان کا بھی محاسبہ کیا جائے گا؟ سوال ان جسٹس صاحبان کے اوپر بھی ہے کہ وہ وزرائے اعظم کو تو بڑی آسانی سے گھر بھیج دیتے ہیں، تو جن لوگوں نے یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ان کو ہمارے سروں پہ بٹھایا، ان کے خلاف کیا وہ ایکشن لیں گے؟ وہاں پہ بھی کوئی سو موٹو لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔ زندہ باد پاکستان۔